अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई खबर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शुजा सुनील। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की, यानी कि महंगाई की। नाज़रीन, महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और अब तो लोग जो हैं वो कोरोना जैसी मौलिक वबा से ज़्यादा महंगाई से खौफज़दा है। लोग कहते हैं कि क्या इसलिए तब्दीली आई है, इस महंगाई की वजह, महंगाई के लिए तब्दीली आई है। यहाँ तक कि लोगों की आमदनी जो है वो वही है, लेकिन पुराने वाली है, लेकिन जो चीज़ों की अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो आसमानों को छूने लगी हैं। लोग कहते हैं कि पहले हम जब प्याज काटते थे तब आंखों में आंसू आते थे, अब जब हम प्याज खरीदते हैं तब आंखों में आंसू आते हैं। पहले टमाटर की खटाई जो है वो पकवानों में महसूस होती थी, अब टमाटर की कीमत सुन के दिल खट्टा हो जाता है। चीनी की कीमत सुन ले तो गले में करवाहट पैदा हो जाती है। महंगाई इतनी है कि आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, डॉलर, हर चीज़ बेकाबू है और ये हुकूमत जानती है कि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो महंगाई से है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार शाहिद रिजवान साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। सर, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हुआ है, वो बोतल से बाहर आ गया और हुकूमत जानती है कि उसको सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो महंगाई से है, तो क्यों नहीं हुकूमत उसको कंट्रोल कर रही? जी रिजा, बहुत शुक्रिया। आज आपका मैं गेस्ट हूँ और आज मुझे मौका मिला है महंगाई पे बोलने का। देखिए, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहले जब लोग प्याज काटते थे उनकी आंखों में आंसू आते थे। आज जब लोग प्याज जो है लेने जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। जब काटते तब आंसू आते थे, क्योंकि प्याज की जो वो होती है एक करावट जो होती है, वो जब आंखों में पड़ती है तो जलन महसूस होती थी, तो लोगों की आंखों में आंसू आते थे। लेकिन जब प्याज मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो जब उसका रेट पूछा जाता है तो गरीब आदमी की आंखों में आंसू आते हैं। और जो हुकूमतें होती हैं, इनका काम होता है कि अवाम को रिलीफ देना। और जब खान साहब इस मुल्क के सरबराह बने थे, जब इस मुल्क की अवाम के सरबराह बने थे, जब आपने कौमी असम्बली में ये हलफ उठाया था, आप वज़ीर आज़म बने थे, जब आपने एक हलफ लेके शेरवानी पहनी थी, तो आपने एक बात कही थी कि इस मुल्क में जो है महंगाई का जिन जो है वो उसको हम काबू में करेंगे, हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे, हम जो है नौकरियां देंगे, घर देंगे। लेकिन ऐसा कोई अमल जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। आप चीनी स्कैंडल देख लें, अभी तक वो जो है वो अभी ग्रूमिंग में जा रहा है, अभी तक वो घूम रहा है, कभी उसकी बाल, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ये मुल्क जो है ये एक डुगडुगी का शिकार हुआ पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आप प्याज लेने जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप मुर्गी का गोश्त लेने जाते हैं आपकी आंखों में आंसू आता है, आप आलू लेने जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, आप घी लेने जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करे। हुकूमत को चाहिए अवाम के लिए जो रोज़मर्रा अशिया की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, इस पर जो है इसकी कीमतों को कंट्रोल करें। और रिजा, मैं ये बात कहूँगा कि देखें कि आपने इंट्रो बड़ा प्यारा दिया, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसको हुकूमत को किस तरह से इक़दाम करने चाहिए। इक़दाम तभी होंगे जब आप माफिया को कंट्रोल में करेंगे, जब आप माफिया आपकी मुट्ठी में होगा। जब तक माफिया बेलगाम घूमेगा ना, तो महंगाई का जिन जो है ना वो बाहर आज़ाद घूमता फिरेगा। सर, ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी, आवाम को रिलीफ पैकेज दिया रमज़ान बाज़ार या सस्ते बाज़ार की सूरत में, तो उसमें एक तो लोगों की ये शिकायत है कि गैर मियारी अशिया वहाँ पे मिलती हैं और अक्सर तो ऐसा होता है कि लोग सारा दिन लाइनों में खड़े होकर उसके बाद भी उनको खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज दे दिया जाता है, लेकिन ये आवाम तक क्यों नहीं पहुँचता? हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। आप सस्ता रमज़ान बाज़ार आपने लगाया, सस्ते बाज़ार आपने लगाए, आवाम को सब्सिडी दी, आपके लिए पैकेज तय किया, लेकिन उस पर आवाम के असरात क्यों नहीं पहुँचते? मैंने पहले भी अभी बात की थी माफिया। जब आपने सारे अदारे जो है आपने सस्ता रमज़ान बाज़ार पे लगा दिया, आपने सस्ता बाज़ार पे लगा दिए, फिर भी अगर महंगाई का जिन जो है और जो रोज़मर्रा अशिया जो है आपके मेयार के मुताबिक नहीं मिलेगी, आपने बाज़ार तो लगा दिया लेकिन उसकी कीमतें मुकर्रर करना, उस पर कंट्रोल करना, आपने कमेटी बिठाई हुई है, फिर भी जो है आपकी जो पॉलिसी है वो नाकाम है और लोगों को लाइनें लगी हैं, लोगों की लहरें लगी हैं। 1 किलो चीनी के लिए जो है हमें अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर जाके हमें लाइन में लगे 300 बंदे की जो लाइन लगी हुई है, कब हमारी बारी आती है। और मैंने देखा कि रोज़ेदार जो है बेचारे रोज़ा रख के लाइन में लगे हुए हैं,
ایک باہر جاتے ہیں چینی لینے کے لیے، وہ اگر ملتی ہے تو 110 روپے کی، اگر سستا رمضان بازار میں جاتے ہیں وہاں پہ 65 کی حکومت نے دی، لیکن وہ سبسڈی گئی کہاں پہ، وہ پیکج ملا کس کو؟ یہ تو اب اللہ دین کا چراغ ہم لیکن لے کے اس کو رگڑیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ ادروائز سستا رمضان بازار، سستا بازار جو ہے آپ نے وہ نکالے تھے، ایک آٹو موبائل رمضان نکالا تھا آپ نے، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کہیں عوام بس ایک فوٹو سیشن کی حد تک ہمیں نظر آیا، لیکن ہمیں گلیوں محلوں میں گھومتا نظر نہیں آیا۔ تو حکومت جو ہے اپنی کوئی پالیسی اپنائے، حکومت عوام کو اگر آپ نے اس کے لیے پیکج لانچ کیا ہے، اگر آپ نے ریلیف دیا ہے، اگر آپ نے سبسڈی دی ہے، تو اس پہ عوام پر اثرات بھی ہونے چاہیے تھے، عوام کو اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اب پتہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا بھی احتساب ہوتا ہے، جو پیسے دیے گئے ہیں، جو سبسڈی دی گئی ہے رمضان بازار میں، سستا بازار میں، تو اس کا جو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں، اس کے جو پیسے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ کہاں گئی؟ یہ تو اب ہم اس کا بھی خان صاحب سے ہم یہی کہیں گے کہ اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ لوگ لائنوں میں لگے ہیں، اتنی چینی آئی ہے، اور آپ کسی عوام سے پوچھ لیں، لوگ چینی کے بغیر گھر لوٹ رہے۔ ایک روزے دار جو ہے جب اس کو پتہ چلتا کہ میرا روزے کھلنے کا ٹائم ہوا تو وہ اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے مایوس ہو کے۔ تو باقی آپ رجا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ہے اس کا ریلیف پیکج کیوں عوام تک جو ہے نہیں جا رہا۔ بہرحال یہ اب حکومتوں کا کام ہے، ہم نے تو ووٹ دے کے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ آپ نے ووٹ کو ہم نے اسی لیے دیا تھا نا کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ اچھی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے سہولیات نکالتی ہیں، عوام کو فائدہ دیتی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس تو بم بھی گراتے، جب بھی گرا اس عوام پہ ایک نیا بم گرا ہے۔ تو باقی جو ہے زندگی کے معاملات جو ہیں ہم نے تو چلانے ہی ہیں، اور یہ معاملات چلنے بھی ہیں۔ تو باقی یہ حکومتوں کا کام ہے، اور آپ نے جس طرح سے عوام کو ریلیف دیا اس کا فائدہ بھی تو عوام پر پہنچنا چاہیے تھا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو مافیا کا بول بالا ہے، آٹا چینی کا بحران جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ حکومتیں جو ہیں ان کا ہی رول ہوتا ہے، ان مافیا کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے، نہ کہ میرا، نہ کہ آپ کا۔ اور مافیا جو ہے یہ بڑا پاورفل مافیا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں ایک فار ایگزامپل دیتا ہوں، آپ ہمارے کسانوں کو فال کریں، آپ ہماری زراعت کو ترجیح دیں۔ آپ خان صاحب آپ نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ اپنے زمینداروں کو جو ہے، جو ہمارے زمینیں ہیں جو ہماری بنجر پڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے زمیندار ہیں بیچارے، ہم ان کو پیکج دیں گے، ہم ان کو باردانہ میں سہولت دیں گے، ہم ان کو ملک کی زراعت میں ہم پیداوار کوئی بھی چیز کو پیداواری میں ہم اس کو فائدہ دیں گے، ہم اس کو جو زمیندار ہیں ان کو قرضہ دیں گے، ان کے لیے ٹیوبویل، بہت ساری ایسی آپ نے باتیں کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آٹا چینی، آپ آٹے کی بات کر لیں، جب آپ دیکھیں ویسے بھی اس ملک میں ویسے ہی ہم جو ہیں مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، اور آٹا چینی آپ دیکھیں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک چینی سکینڈل، آپ جہانگیر ترین صاحب کی مثال لگا لیں، اب انہوں نے جب سکینڈل نکالا ہے تو اب جہانگیر ترین صاحب نے اپنا ہم خیال گروپ بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں تو ملنے کن کی، نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ کسی بھی کن کی ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ووٹ سے اس وقت اقتدار کا مزہ لے رہے ہیں، وہی ہم کو جو ہے وہی مافیا ہوتا ہے، وہی بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں، ان کی ہی ملیں، ان کے ہی بزنس ہیں، اور ہم غریب آدمی تو ایک جو احتساب آپ نے ان کا جو نکالا ہے جی، ان کا احتساب ہوگا۔ ہم سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ اتنا ہر چیز وائرل ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب نے ایسے کر لیا، چینی سکینڈل سکیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ دبتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ چینی کی قیمتیں وہیں پہ برقرار ہیں، ایک چیز بھی ٹس سے مس نہیں۔ تو کس چیز کا آپ احتساب کریں، کس چیز کا جو ہے اس ملک میں برانی پیدا ہوگا جب آپ کسی کا احتساب کریں گے، احتساب جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ آپ پکڑیں یہاں پہ محلے میں کسی چور کو، آپ اس سے وہ چیزیں برآمد کر لیتے ہیں جو اس نے چوری بھی نہ کی ہوں، تو ان کے لیے جو عدالتیں بھی ہیں وہ اے سی والی ہیں، ان کی جو جیلیں بھی ہیں وہ اے سی والی ہیں۔ تو احتساب کس بات کا ہے؟ یہاں پہ احتساب جو ہے نا وہ صرف غریب آدمی کا ہے۔ اگر غریب آدمی ایک روٹی تندور والا وہ کہتا ہے میں 12 روپے کی روٹی کر رہا ہوں، تو آپ 100 گرام کی وہ روٹی نہیں ہوگی، اس کو جرمانہ عائد کر دیں گے، جرمانہ نہیں کریں گے، وہ پرائز کنٹرول رجسٹرڈ ہے وہ اٹھا کے لے گئے، جائے فوڈ والے لیں گے وہ۔ یہ دیکھیں جو مافیا ہوتا ہے نا
بیسیکلی یہ پاورفل ہوتا ہے. آپ نے ان کا احتساب کرنا ہے, غریب عوام کا احتساب نہیں کرنا. غریب عوام کیا کرے گا, چھوٹا ہول سیل ریٹیلر کیا کرے گا؟ آپ کو جو بھاؤ آئے گا آپ نے تو اپنا بھی پروفٹ دیکھنا ہے نا. اس نے جو پروفٹ اس نے کمانا ہے وہ بھی آپ نے کمانا ہے. اور اگر یہ چیزیں آپ مگر مچھوں کو کنٹرول کریں سب سے پہلے, پھر جا کے آپ جو ہے نا اس مہنگائی کا پھر جا کے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر معافی ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں تو پھر آپ کیا کیسے کس طرح سے کسی چیز کو کنٹرول سکتے ہیں؟ پھر باتیں رہیں گی بس یہ ہو گیا آپ نے, پھر یہی بات ہوگی آپ نے گھبرانا نہیں. سر یہ جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بیان بازی ہے, حکومت کہتی ہے یہ جو سب کچھ ملک کے حالات ہیں وہ ان کی لوٹی ہوئی دولت کی وجہ سے ہیں, ان کی جو حکومتیں تھیں پہلے اس کی وجہ سے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ نااہل ہے, نالائق ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ان کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے خود اقدامات کرنے چاہیے, اور اپوزیشن کو بھی عوام کے لیے کھڑے ہونا چاہیے مہنگائی کے لیے, ریلیف کے لیے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اپوزیشن اور حکومت میں آپس میں بیان بازی ہو رہی ہے. دیکھیں جمہوریت سیاست کا یہی حسن ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا. اور اپوزیشن جو بیٹھتی ہے نا جب بینچوں پہ, تو اس کا کام ہے اگر حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا. اگر حکومت ایسا غلط کام کرتی ہے بجائے اس کے اوپر بیان بازی کرنا یا اس پہ تنفید کرنا, ایسا کام نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے, اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ حکومت کی اصلاحات کرنا. آپ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے صرف کرسی کو بچانا ہے. ہم نے بیان بازی کر کے اپنی سیاست کو, اپنی کرسی کو بچانا, اپنے لیڈر کا دفاع کرنا, نہ کہ اس ملک کی عوام کا دفاع کرنا. کیونکہ جنہوں نے جس بندے نے میں نے آپ کو ووٹ دیا تو میرا کام ہے اپنے ووٹ کی جو میں نے آپ کے لیے حق رہی, جو اپنے ووٹ کا جو حق ادا کیا ہے کہ یار یہ لیڈر میرے لیے اچھا ہے, یہ کینڈیڈیٹ میرے لیے اچھا ہے, میں نے تو اس لیے دیا کہ یار یہ میرے اور میرے مستقبل کے لیے, میرے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا کرے گا. لیکن یہاں پہ جو بیان بازی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہوتی, وہ اپنی کرسی, اپنا اقدار بچانے کے لیے ہوتے ہیں, اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ہوتی ہیں, اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. یہ اپوزیشن حکومت ایک دوسرے پہ بیان بازی کریں گے, اس پہ عوام پر کیا اثرات پڑیں گے؟ عوام پر یہی اثرات پڑیں گے, یہ آپس میں بیان بازی کرتے رہیں گے اور مافیا جو ہے بے لگام ہوتا جائے گا. اور یہ چیزیں جو ہے نا بیان بازی, بلکہ حکومت اور اپوزیشن کو بیٹھ کے اس عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آپ نے بھی حکومتیں کی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آخر انہوں نے بھی اقتدار کے مزے لٹے ہوئے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کس مصیبت میں ہے, عوام کس حال میں ہے. لیکن اب سب کہتے ہیں جی اچھا ہوگا, ہم تو اس دن کو انتظار کر رہے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آئے, ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو. یہاں پہ تو کرونا کے نام سے اسکول بند کر دیے گئے, اور میں یہ آج آپ کو جنرلی بات بتا رہا ہوں کہ میری سکی بھتیجی جو ہے وہ اب وہ اسکول سے بھاگنے لگ گئی ہے. وہ اب اس کو کہتے ہیں پڑھنے کا, وہ کہتے نہیں جی میں نے اچھا میں پڑھ لیتی ہوں. میں اب دیکھیں کہ بچے جو ہیں اب وہ بھی جو ہے تنگ آ چکے ہیں اس حکومت کی پالیسی سے. اگر آپ نے عوام کے لیے کچھ اچھا سوچا ہے تو اس کے اثرات بھی تو عوام پر پڑنے چاہیے نا, نہ کہ آپ نے ہر چیز کو بند کر دیا. اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے لیڈر پہ بری ہے, وہ پی ڈی ایم جماعت بنا لی. اپوزیشن نے کیا کیا, سب اپنا دفاع کرتے ہیں. جنہوں نے چوریاں کی ہیں ہمیشہ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ وہ عوام کو دیکھے. وہ عوام اگر مہنگائی بڑھی ہے تو اپوزیشن نے بیٹھ کے وہاں پہ وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہم جیلوں میں بیٹھے ہوئے, ہمارا احتساب ہو رہا ہے, ہم کیا کریں؟ تو جب ان کی کرسی جائے گی تو پھر یہ روڈوں پہ آئیں گے, پھر یہ عوام کے جو ہیں پیار کرنے والے بن جائیں گے. یہ جو ہے نا خان صاحب بھی جو ہے اس حکومت کے ہمارے اس ملک کے سربراہ بنے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ آپ بھی جو ہے نا آپ کم از کم چلیں. اپوزیشن نے تو ہمیشہ جب بھی اپوزیشن بیٹھتی ہے تو اس نے ہمیشہ حکومت کے خلاف ہی جانا, اس نے ہمیشہ حکومت کے لیے کیڑے ہی نکالنے. تو اس لیے جو ہے اب دیکھیں کہ بیان بازی جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, عوام کے لیے کچھ بیٹھ کے سوچیں, اس مہنگائی پہ مل کے کنٹرول کریں نا. لیکن جب کیسے کر سکتے ہیں مہنگائی پہ کنٹرول جب مافیا یہ خود ہی مافیا ہیں, یہ خود ہی سب کچھ ہیں. تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہر بندے نے اپنے اقدار کو بچانا. بیان بازی تو یہ چلتی رہے گی, ہم نے سنتے جانا ہے اور یہ ہم نے دیکھتے جانا ہے. ایک دن ہماری بھی اولاد بیٹھ کے ایسے ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی باتیں کرے گی جو آج ہم کر رہے ہیں. ہم تو جب سے آنکھ کھلی ہم نے تو تب سے ہم یہی سنتے ہیں اس ملک میں تبدیلی آئے گی, اس ملک میں یہ ہوگا, ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے. لیکن ابھی تک ہم چاند کیا, ہم اپنے گھر کی گاڑی تک نہیں پہنچ سکتے. سر بس آخر میں یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے
ایسی مہلک وبا کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں کی قیمتوں میں کمی واضح ہوئی ہے، بہت ریلیف دیا دنیا نے اپنے لوگوں کو، ہر ملک نے اپنے لوگوں کو، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں کرونا کو کیش کرا کے مہنگائی کی گئی ہے. کیا کہیں گے اس جی دیکھیں کرونا نے کیا مہنگائی کرنی ہے، ہم خود مہنگے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بڑا شارٹلی آپ کو میسج دینا چاہ رہا ہوں، میری بات سنیں. اس ملک میں پتہ کیا ہے، اس ملک میں ہماری عوام جو ہے نا وہ بڑی کاروباری عوام ہے. اس ملک میں نا جو پیسہ کمانا بڑا آسان ہے. اب دیکھیں لاک ڈاؤن ہے، ایک دکاندار ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے، اس نے یہ پانی کی بوتلیں لے لیں، کوئی بھی چیز دین لے لیں، اس نے کیا اس نے پورا اسٹاک نہیں لینا ہے. جب آپ نے ایک چیز ہے، ایک بڑا بروکر ہے، اس نے جب ایک چیز ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، یہ عوام کی روزمرہ اشیاء کی ضرورت ہے، اس کے بغیر عوام رہ نہیں سکتی. اس نے کیا کرنا، اس نے وہ سارا مال اٹھا لینا، وہ چاہے 1 کروڑ کا ہے، لاکھ کا ہے، 5 روپے کا، اس نے اٹھا لینا. جب اس نے مارکیٹ میں دینا، اس نے اپنی مرضی سے دینا. مہنگائی ہمیشہ اسی طرح سے بڑھتی ہے، اور جو مافیا ہوتا ہے اسی طرح سرگرم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم نے تو اپنی لائف میں جو ہے آج تک جو ہے لوگوں کو بیچتے دیکھا. آپ دیکھیں کہ وہ ایک زلزلہ آیا تھا راولا کوٹ کشمیر میں، جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت لوگوں نے، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں پہ کفن اتنا مہنگا ہو گیا تھا تو کفن لینے جاتے تھے، تو یہ تو کفن جو ہے نا اس کی بھی قیمت بڑھا دیتے ہیں لوگ. جبکہ دوسری کنٹری میں دیکھیں کہ جب کرونا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو اس نے سب سے پہلے عوام کے لیے ایک پالیسی بنائی. عوام کو اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے سب سے پہلے پالیسی اپنائی، ایک رول بنایا. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے بھی رول بنایا. ہم نے کہا جی لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے ملیں گے، اور یقین کریں ان لوگوں کو پیسے ملے جن کو ضرورت بھی نہیں تھی پیسوں کی، ان لوگوں نے پیسے وصول کیے. اور میرا دل کر رہا تھا سوچ کے یار ہم کتنے بے ضمیرے لوگ ہیں کہ یار ہم جو غریب آدمی، جو دیہڑی دار بندہ ہے، حق تو اس کا ہے. ہمارے پاس تو پہلے دولت کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، ہمارا حق نہیں بنتا. لیکن یہاں کی عوام کہتی پیسہ آنا دے، چاہے کچھ بھی ہو. ہم تو یہاں پہ لوگ، میں نے وہ دیکھتا رہتا ہوں، لوگ شادیوں پہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، شادیوں پہ جہازوں کے اوپر پیسہ پھینکتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یار جو میں جہازوں کے اوپر دکھاوے کے لیے دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہے، کیا آپ نے سوچا کہ یار اس گلی، اس بستی میں 100 گھر غریبوں کا، کیوں نہ میں جو پیسے اوپر سے پھینک رہا ہوں، کیوں نہ میں 100 آدمی کی جو ہے نا کفالت کر سکوں. انڈیا میں نے ایک دیکھا تھا، ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، ایک بندے نے اسے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس نے 100 لوگوں کو گھر بنا کے دیا. تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے ملک پاکستان پہ کہ آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی رحمت کی ہوئی ہے کہ آپ پہ مخیر حضرات بہت ہیں. اگر وہ چاہیں نا تو اس ملک کا قرضہ کیا ہے، اس ملک کی غریب عوام کوئی ایک آدمی بھی نہ بھوکا سو سکے. یہاں پہ لوگوں کے دسترخوان ہیں. تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ جب کرونا آیا تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے کشکول پکڑے اور جا کے باہر کے ملکوں میں بیٹھ گئے. یہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے خزانے خالی ہیں. پھر آپ دیکھیں جو ملک کی سوچ ہو اس طرح کی، جس عوام جو ہے ہماری عوام کی سوچ یہ ہے کہ لو جی، بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، میرے بہت سارے اپنے دوست ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کرونا پہ اپنے ID کارڈ دیا، ویریفیکیشن کی اور پیسے لیے. میں نے ایک دوست سے سوال بھی کیا، میں کہا یار تمہیں ضرورت ہے، کہنا میں نے تو مذاق کیا تھا. آپ اندازہ کر لیں اس قوم کا. تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ ہم نے جو بھی چیز ہے جو ہمارے فائدے کے لیے جس سے ہمیں کمائی ہوگی، لوگوں نے یہاں پہ اسٹال لگائے، غریبوں کے گھروں میں راشن دیا، تصویریں کھینچی. یہ الحمدللہ ہم نے بھی بڑے کام کیے ہیں کرونا میں، لوگوں کو راشن دیا. ایک تصویر تک نہیں کھینچی ہم نے. کیوں نہیں کھینچی؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ کو فوٹو سیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر فوٹو سیشن کرنا ہے تو آپ اللہ کو خوش کریں. جب آپ نے اس کے پاس جانا تو آپ کی تصویریں پہلے لگی ہوں کہ یار یہ فلاں انسان آ رہا ہے، اس کا فوٹو سیشن ہوا ہے، اور یہ اس کا فوٹو سیشن وہاں پہ جنت میں آپ کا لگا ہو. جس مقام پہ آپ نے جانا، جب آپ کی آخرت ہے، آپ نے اس کو سنوارنا ہے، نہ کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے پہننا. یہ میں نے یقین ہے، میرا ایک دوست ہے وہ مخیر آزاد کو راشن دیتا ہے، تو میں نے اس نے ویڈیو یہاں تک کہ 500 روپیہ ایک بندے کو دیا، تو اس نے اس کی بھی ویڈیو بنائی، اس کی بھی تصویریں کھینچ کے آگے یوٹیلائز کی. تو میں نے اس کو بولا یار یہ تمہاری جو نیکی ہے یہ ضائع جا رہی ہے. اس نے کہا یار جب تک یہ نہ کریں لوگوں کو کس طرح سے پتہ چلے گا میں بڑا لہر لاڑا تھا، میں بڑی خیرات کرنے والا بندہ. وہ میں اس کی باتیں سن کے پھر میں نے سوچا ہم نے بھی الحمدللہ نئی خبر کے پے فارم سے ابھی عید پہ ہم نے جو ہے غریب لوگوں کے گھر میں راشن دیا ہے، غریب لوگوں کو ناشتہ دیا ہے، غریب لوگوں کے لیے ہم نے نان، چنے، حلوہ پوڑی کا اہتمام کیا. ایک تصویر بھی میں نے اتارنے نہیں دی. کس لیے نہیں اتارنے دی کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. ہم نے تو ہم نے دنیا سے یہاں سے کیا لے کے جانا ہے؟ ہم نے یہی مال لے کے جانے ہیں.
تو اس لیے یہ ملک جو ہے نا یہ یہاں پہ کرونا آ جائے، یہاں پہ جتنی مرضی خطرناک، یہاں پہ لوگوں نے اس کو بیچنا ہے، نہ کہ اس آفت کے لیے جو ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے، بلکہ اس آفت کو ہم نے لے کے آگے جانا ہے، کشکول لے کے کہ ساڈے ملک 'ਚ کرونا آیا جے سانوں پیسے دو اے جا غریب آن نوں دینا، تو جے انہوں نے لکھ دے دیتا تے 10,000 وہاں نوں دیتا 90,000 جے بھی پایا تو کہنا بلے بلے میں غریباں دی بڑی مدد کی اس کرونا دے وچ. جی بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین سینئر تجزیہ کار شاہد رضوان صاحب موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.